बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। असद कैसर साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर अतलात और नशरियात थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सदर आरफ अलवी के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। इलेक्शन पाकिस्तान में उसका माहौल बन गया है, गहमा गहमी शुरू हो गया है, जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आइंदा पाकिस्तान की वफाक की सबसे बड़ी जमात पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अगर पीटीआई के बगैर इलेक्शन होते हैं तो क्या हमारी अदलिया इसी तरह खामोश बैठी रहेगी या वो किरदार कोई अदा करेगी, और पाकिस्तान की आवाम क्या या लीडरशिप क्या इसी तरह खामोश घरों में बैठी रहेगी, या जिस तरह वो पस पर्दा कहीं गायब है, कहीं जेलों में हैं, तो इसका रद्द अमल कोई नहीं आएगा। और अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले आते हैं असद कैसर के बारे में बात कर लेते हैं। असद कैसर साहब इमरान खान साहब के बहुत लोयल हैं। वो 96 से पीटीआई में है, इमरान खान के साथ थे स्टूडेंट्स जब वो थे। उनके साथ मैंने एक सफ़र भी किया है। और फिर 2014 में जब मेरी वालदा मोहतरमा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो असद कैसर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने तज़ियत भी की है और मेरे शहर में। और फिर उनके भाई भी मेरे घर में आए, तो मैं इनकी सियासत को उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ या देख रहा हूँ जब वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर थे। इसके अलावा वो वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर उनको वज़ीर आला बनना था, लोग ये कहते थे उनका इस्तेकाक था, लेकिन परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला बन गए और इन्हें वज़ीर आला बनने की उस वक्त मौका नहीं मिला था। लेकिन फिर वो कौमी जब पीटीआई 2018 में जीत गई इलेक्शन तो इन्हें कौमी असम्बली का स्पीकर बनाया गया। अब इल्ज़ाम ये है कि आपको पता है कि जब 2014 में इन्होंने एक स्वाबी में एक कॉलेज तामीर करवाया था और मुबैना तौर पर एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है कि 2014 में काजू कॉलेज स्वाबी में जो तामीर हुआ था उसमें फर्नीचर और दूसरे फंड्स की सेक्शन करने में या मुबैना तौर पर उन्होंने करप्शन किया है। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इसी तरह जो फवाद चौधरी हैं, आपको पता है उनका केस भी किस तरह का है कि पहले वो गिरफ़्तार हुए, फिर ज़मानत हुई, फिर भाग दौड़ की, फिर उन्होंने आखिर जो है वो ट्वीट करके या अपनी राय जुदा कर ली इमरान खान साहब से और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए तो वहाँ पर वो अपना फेस छुपाते रहे, पीछे कुर्सियों में बैठे बैठे और उन्होंने कोई एक्टिविटीज़ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से नहीं की है। हालांकि इन्होंने कहा यह जा रहा है कि कोई ऐद पैमान किया होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो लोयल रहेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि शायद उन्हें ये कहा गया था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर वो एक मुतहर्रिक रहनुमा की हैसियत से किरदार अदा करें, लेकिन उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। फरदौस आशिक अवान ने कहा है कि उनसे एक सवाल पूछा गया है कि आपकी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हो गए तो आपका रद्द अमल क्या है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो दरमियान में थे बिटवीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई, इस वजह से वो गिरफ़्तार हुए। तो अब ये जो दो लोग हैं, यानी असद कैसर ख़ास करके इमरान खान साहब के बड़े लोयल हैं। 1996 से वो इमरान खान के साथ रहे हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया था और उनके साथ हूँ। और जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में वो रात जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख में वोटिंग नहीं करवा सकता। अब ये दो जो साबिक बड़ी की पोस्टों पर रहने वाले जो रहनुमा हैं, फवाद चौधरी हों या असद कैसर हों, इनकी जो गिरफ़्तारी इस वक्त अमल में लाई गई है वो इस तरह है कि असद कैसर साहब एक बड़े कद के लीडर हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बाकी जो लीडरशिप है वो सारी अंडरग्राउंड है।
پی ٹی آئی کی، لیکن یہ واحد لیڈر تھے کہ تھوڑی بہت یہ ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کر دی تھی، اور انہوں نے ملاقات بھی کی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب وہ گئے ان کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے، ان کی خوش دامن کے لیے کی۔ اس وقت ان کے ساتھ بیرسٹر سیف اور علی محمد سابق وزیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز شروع کی تھی، اور خیبر پختونخوا میں ایک بڑا کردار ادا کرنے والے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان دو رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کے ساتھ جو ان کی وفاداری ہے، یا عمران خان کی کابینہ میں یہ شامل تھے، میں شاید عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو مقدمہ ہے، جو جھوٹا ہے بالکل، اس میں انہیں شاید خاص کر کے جو فواد چودھری ہے ان کو شاید وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، اور پھر ایک پریس کانفرنس کروائی جائے گی، یہ مجھے لگتا ہے۔ اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشن سے پہلے یہ جو دو گرفتاریاں بڑے فگرز ہیں یہ دوبارہ ہوئی ہیں، اس کے دوہرے مقاصد ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں سے بھی عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، یا الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے کوئی بھی ایویڈنس ملے تو اسے جو ہے وہ استعمال کیا جائے ان کے خلاف، اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کم از کم اس کو بائے کیا جائے، اس طرح کے معاملات کیے جائیں، یا انہیں ڈرایا جائے، یا ذہن لوگوں کے صاف نہیں ہو رہے۔ ذہن تو تب صاف ہوتے کہ کمیشن بنتا، کوئی معاملات آگے بڑھتے، اور 9 مئی کی بھی چھان بین ہوتی، اور پھر جو حکومت ٹپل ہوئی تھی اپریل 2022 میں، اس کے معرکات بھی سامنے آ جاتے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب منصف کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں یہ از خود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہیں اس چیز کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 کو کس طرح عدالتیں کھلی، اور کس طرح مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی بیرونی اور اندرونی، اور ایک سیٹل حکومت کو ٹپل کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کہاں چلی گئی، اس کے بعد ملک کے کس طرح کے حالات ہوئے، اسی میں 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اسی سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا سابق چیف جسٹس صاحب نے، اور یہ حکومت جو نگراں ہے یا اس وقت کنٹینیوشن آف پی ڈی ایم ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو ان سے بھی بلا کر پوچھا جائے کہ یہ جو آئین کی وائلیشن ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی تھی، اور کیوں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو الیکشن تھے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جناب چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ اس چیز کا بھی کوئی کمیشن بنائیں تاکہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کتنی ملوث تھی، 9 مئی کے کالپریٹس کون تھے، 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی، 9 مئی کو ایکسیکیوٹ کس نے کیا، 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی تو کوئی کمیشن بنائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات صاف ہو سکے، ذہن میں آ جائے، لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جائے، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، کہ کم از کم یہ محض پی ٹی آئی پر الزام ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے، یا پھر اس کے پس پردہ کچھ اور محرکات ہیں۔ ابھی آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کافی ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، آپ اٹارنی جنرل سے پوچھ رہے ہیں، آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ یہ ماسٹر مائنڈ آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، جنہوں نے دستخط کیے تھے دھرنے والوں کے ساتھ، اور وہ پکچریں شیئر ہوئی تھی، وہ فوٹو شیئر ہوئے تھے، اور ان کے کہنے پر ہی پیسے بھی تقسیم ہوئے تھے دھرنا دینے والوں کے خلاف۔ تو دھرنے والوں کو تو آپ کو تو پورا پتہ ہے، تو آپ کیوں خود نام نہیں لیتے اور دوسروں سے نام جو ہے وہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی نوٹس لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا صدر عارف علوی صاحب
نے کسی قسم کا کوئی آئین توڑا ہے، یا ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے جنہوں نے الیکشن نہیں کروانے کا اعلان کیا تھا، شہباز شریف صاحب، یا پھر الیکشن کمیشن نے اس وقت اعلان نہیں کروایا تھا 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں جو انتخابات تھے ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے تھے، تو کیا یہ سارے لوگ گلٹی نہیں ہیں؟ اور یہ جو ایک جماعت کی اب خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ پی ٹی آئی اپنے جلسے کر سکتی ہے، کنونشن کر سکتی ہے، لیکن ہفتے والے روز انہوں نے کرسیاں لگائی اور وہاں پشاور میں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ جلسہ نہیں ہو سکا۔ ابھی صدر عارف علوی پر آئین شکنی کرنے کے بارے میں ایک کہتے ہیں کہ وہ جو 2022 میں 9 اپریل کو اور عمران خان صاحب نے ایک سمری بھیجی تھی کہ ملک میں اسمبلیاں تعلیل کر دیں اور عام انتخابات کا اعلان کر دیں، تو صدر نے دستخط کیے تھے، تو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلے گا۔ یہ غداری کا مقدمہ کے بارے میں مگوئیاں ہو رہی ہیں یا بے پرکیاں اڑائی جا رہی ہیں، یا پھر خوف دلایا جا رہا ہے کہ وہ اب بھی عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کراچی کا ایک جو بلدیاتی انتخابات ہوا ہے۔ میں کراچی میں رہا ہوں، وہاں پڑھا ہوں، میں نے لاء کیا ہے، ماسٹر کیا۔ میں آپ کو ایک شہر ایک گلی محلے کی بات بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر ووٹ ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کا وہاں پر ووٹ ہے، اور لیکن یہ کمپلیٹ الیکشن پیپلز پارٹی نے رگ کر دیے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے اسی طرح رگڈ ہو جائیں گے اور پیپل پارٹی کی جولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ وہ سندھ میں مکمل طور پر اختیارات چاہتی ہے، اور پھر آئندہ کے لیے کوئی عہد و پیمان لینا چاہتی ہے کہ وفاق میں بھی ان کو کوئی حصہ دیا جائے۔ نواز شریف کا کیس دوسرا ہے کہ انہیں پنجاب میں اور وفاق میں حکومت دینے کے بارے میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ راضی ہو چکی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ جناب آپ الیکشن کروانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے الیکشن جو ایک پاپولر جماعت کو باہر رکھ کر رگڈ یا مینیج کیے جائیں گے اور آپ وفاق اور پنجاب میں حکومت لیں گے، اس کی کریڈیبلٹی پھر کیا ہوگی اور آپ کی حکومت کتنے عرصے تک چلے گی؟ ماضی میں آپ کے ساتھ بے شمار دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے، اور اب بھی آپ 2 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے اگر حکومت لیں گے اور پھر اس میں آپ سے ڈرٹی کام کروائیں گے اور پھر اسی طرح آپ کو نکالا جائے گا، تو ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیشنل ریکنسیلیشن یا مفاہمت کا کوئی فارمولہ طے پا جائے اور سارے اسٹیک ہولڈر، ساری پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو، ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہو، الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور اگر پاکستان کی قوم نے جس طرح بیہیو کیا ہے، جس طرح وہ ہمارے اداروں سے ڈری ہوئی ہے اور باہر نکلنے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے وہ ڈر رہے ہیں یا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ باقی اس قوم نے تو میرے خیال میں بہت زیادہ پسپائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، پسپائی دکھائی ہے۔ میں تو کم از کم ایک صحافی ہوں، میرے پاکستان میں اتنے اسٹیکس ہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، وہاں جمہوریت ہو، معیشت اچھی ہو، لیکن میں آواز اٹھاتا رہوں گا، احتجاج کرتا رہوں گا اور حق سچ کی بات کرتا رہوں گا۔ اگر یہ نواز شریف یا زرداری یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ایسی بات ہو اور وہ بھی اسی طرح کلین سیاستدان ہوں جس طرح عمران خان صاحب تھے، یا انہوں نے کرپشن نہیں کی تھی، ہاں ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ سارا کچھ وہ بھی کریں گے تو میں ان کے لیے بھی حق و سچ کی آواز اٹھاؤں گا۔ ایک اور بات کہنی تھی کہ میں کوئی زیادہ اپنے پروگرام کو سینسیشنل یا زیادہ وہ کیا کے اندر تڑکا یا مرچ مسالہ نہیں ڈالنا چاہتا، وہی بات کہتا ہوں جو سچ اور سچ پر مبنی ہو اور سچ ہو اور سچ آپ کو محسوس بھی ہو۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ چینل سبسکرائب بھی کریں اور سنا بھی کریں، اور جو حق و سچ کی بات ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو میرے چینلوں میں، میرے پروگراموں میں ملے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔